अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और इस सारी मुल्की सियासी सूरत हाल में जो इस वक्त चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो मरीम नवाज़ का BBC को दिया गया इंटरव्यू है। BBC को दिए गए इंटरव्यू की आप सब ने तफसीलात तो यकीनन देखी होंगी, सुनी होंगी। सवाल से खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। अहम नकात उसमें यह है कि मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि हम फ़ौज के साथ बैठ कर बात करने के लिए तैयार हैं अगर हुकूमत घर चली जाए, इमरान खान को घर भेज दिया जाए तो। इस शर्त की इमा पर उन्होंने कहा कि जी हम बैठेंगे, हुकूमत के साथ बात करेंगे, फ़ौज के साथ बात करेंगे। अब उन्होंने फ़ौज के साथ बात करने का जो ये इशारा दिया है, जो एक हामी और जो एक नॉड उन्होंने दी है कि हम बैठेंगे और बात करने के लिए तैयार हैं, तो इसको लेके इससे जुड़े बहुत सारे सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। इसके हवाले से हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इस स्टेज पर ऐसा क्यों, क्या ये बिलावल से मुलाकात हो जाने के बाद कोई सॉफ्ट कॉर्नर अडॉप्ट किया जा रहा है या ये गुड फॉर नथिंग है स्टेटमेंट, ये सारा मामला है क्या। हम इस पर आज गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ आज हम एक और बड़ी अहम चीज़ पर गुफ्तगू करेंगे और वो है पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक फ्रंट। कल ही वापस गए हैं जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान की इस पूरे खित्ते को लेकर। अमेरिका के सदर, आप सबको पता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन तो आ चुके हैं, लेकिन उनके साथ साथ पाकिस्तान जो है इस पूरे खित्ते के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो अलायंस है उसके अंदर एक रोल प्ले कर रहा है। वो ईरान हो या सऊदी अरब की साथ कुछ गड़बड़ के मामला हैं जो चल रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे और हमारे साथ बहुत सीनियर लोग आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे। अभी फिलहाल गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हम पहले टॉपिक से, और हमारा पहला टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया मुल्की सियासी सूरत हाल है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया शेख रुहेल असगर साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। वेलकम टू द शो शेख साहब। आपसे सवाल मेरा ये है कि मरीम साहिबा ने आमादगी का इजहार किया है कि वो फ़ौज के साथ बैठ कर गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हैं एक शर्त पर। वो शर्त क्या है, इस पर अभी मैं कुछ देर में आता हूँ, आपसे इस हवाले से भी कुछ जानने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि अभी ऐसा हुआ क्या है कि मरीम साहिबा एकदम से तैयार होकर फ़ौज से बैठ कर बात करने के लिए। मैं सुन तो नहीं सका, ना मुझे उस कॉन्टेंट्स का पता है कि किस लिंक में उन्होंने ये बातें की हैं, लेकिन एक बात तो है, कहीं जाके तो बात ख़त्म होगी, तो उस मामला तो तय होंगे ना किसी वक्त। अब जो मौक़िफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद का या मरीम बेटी का, वो तो बिल्कुल वाज़ेह, बिल्कुल शफाफ है कि जी आप इस प्रोसेस को, एक तो दो बुनियादी बातें ना, एक तो प्रोसेस को चलना चाहिए, दूसरा वक्त के साथ साथ इस प्रोसेस को, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस जमहूरियत को पनपना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। फिर उसके बाद काफ़ी निखार आ जाता है, जो कि बदकिस्मती से हो नहीं पाया। बहुत सारी गलत चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं। अब आपके सामने ही है जिस किस्म की गुफ्तगू होती रही है बल्दिया, अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर, तो उसको अब इसमें से ख़त्म हो जाना चाहिए ना। अब 70-72 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, पाकिस्तान को मजबूत होना चाहिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। जबकि मेरे ख़्याल में, मैं गलत शायद हो सकता है गलत कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान तो उससे भी पीछे चला गया ये पिछले 2-2.5 साल में। अच्छा, ये बताइएगा कि मरीम साहिबा ने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया कि PDM के प्लेटफॉर्म से, PTM के बैनर तले जो है वो हम फ़ौज के साथ बैठ के गुफ्तगू करेंगे या ऐसी मुमकिनात या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि बातचीत की जा सकती है। अब सवाल मेरा ये है कि PDM की जितनी इत्तेहादी जमातें हैं, उन सारी की सारी जमातों को तो फ़ौज से कोई मसला नहीं है, कोई एतराज़ उनकी एग्जिस्टेंस है या उनके जो सरबराहान जो लीड कर रहे हैं अभी, आर्मी चीफ़ हैं, ISI चीफ़ हैं, तमाम के तमाम लोगों को तो, आपके इत्तेहादियों को इसके अंदर कोई मसला नहीं है PDM के अंदर जो है, तो फिर ये PDM का जिक्र क्यों कर रही हैं मैडम? नहीं मुर्तज़ा, मेरे ख्याल में शायद आप फिर PDM के किसी भी लीडर को आप सुन नहीं पाए मेरे ख्याल में उनके। जी नहीं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि आपने मेरे ख्याल में PDM के जो लीडर्स हैं, जो उनके रहनुमा हैं, उनको आपने मेरे ख्याल में उनके जज्बात को सुना नहीं। मैं करके आया था, वो बच्चे ने, बरखुरदार ने, मेरे ख्याल में शायद वो सोचा कि वो अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए उन्होंने पीछे कर दिया। अब देखें, आप आ रही है आवाज़? बस ठीक है, अब आप चलते जाएं। चले, मैं करता हूँ, आपने सवाल कर दिया, मैं जवाब दे देता हूँ। अच्छा, आपने जो सवाल किया ना PDM के हवाले से, तो मेरे ख्याल में शायद आपने PDM के जो रहनुमा हैं उनके जज्बात सुने नहीं। मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो से लेके
محمود اچکزئی ہو، مینگل صاحب ہوں، یا اسفندیار ولی ہوں، یا بلاول بھٹو ہو، یا مریم نواز شریف ہو، یا میاں نواز شریف صاحب ہوں، یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، اگر میں کسی کو بیچ میں سے بھول گیا ہوں تو معافی چاہتا ہوں ان سے. آپ نے دیکھا سب کا موقف ایک ہی ہے، اور بالکل بلکہ واضح کر دیا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہ اگر آپ ہول آف انسٹیٹیوشن، ان ٹوٹل انسٹیٹیوشن کا نام لیتے ہیں تو پھر وہ انسٹیٹیوشن کو آپ میرے خیال میں کمزور کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے نام لینے شروع کر دیے لوگوں کے، جو لوگ اس معاملے میں ملوث تھے. لیکن باقی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، کوئی سلیکٹڈ کہہ رہا ہے، کوئی الیکٹڈ کہہ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا مطلب کہہ رہے ہیں، تو اس کے اشارہ تو پھر اس طرف ہی ہوتا ہے. ذرا یہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں اور وہ ذرا تھوڑا سافٹ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن موقف ایک ہی ہے اور اس موقف پہ سارے لوگ قائم ہیں. میرا خیال ہے آپ دیکھا ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں نے تو تیری بات ہی نہیں کی، تم کہاں سے بیچ میں ٹپک پڑے ہو. یہ عمران صاحب کو انہوں نے ایڈریس کیا تھا. اسی طرح باقی سارے لوگوں کا بھی یہی موقف ہے. تو میرے خیال میں شاید اسی پلیٹ فارم سے اور بڑے واضح کر دیا ہے کہ اب جو گفتگو ہوگی وہ ان پبلک ہوگی، تاکہ سب کو علم ہو جائے کہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے اور کن بنیادوں پہ گفتگو ہو رہی ہے. اچھا، اب شیخ صاحب اس سوال کی طرف آتا ہوں. جو شرط ایک رکھی ہے مریم نواز صاحبہ نے کہ عمران خان کو ان کی حکومت کو گھر بھیج دیا جائے، وہ گھر جائیں گے تو اس کے بعد ہم بیٹھ کے فوج سے بات کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کیا کوئی قانونی پروویژن اس کی موجود ہے، اس کا کوئی حل موجود ہے؟ وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ فوج پہلے جو ہے بات کے لیے ہم تیار ہیں، جب یہ ان کو گھر بھیج دیا جائے گا کیا مطلب پہلے مارشل لا لگایا جائے گا، اس کے بعد ڈیموکریسی پہ بات کی جائے گی؟ کس طرح ہوگا یہ؟ کیا کہنا چاہ رہی ہیں وہ؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے، کچھ آپ سمجھائیں ہمیں. دو تین آپشنس ہیں. نہیں، آپ تو بہت آگے چلے گئے نا. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. آپشنس ہیں. آپشن نمبر 1، یا تو وہ ریزائن کر دے، خود ریزائن کر کے گھر بیٹھ جائے، جہاں سے آیا تھا بنی گالا واپس چلا جائے وہاں پہ، یا پھر آپ ان ہاؤس چینج لیں فار اے شارٹر پیریڈ. آپ ایک کوئی اور آگے اس پہ بیٹھ جائے سنگھاسن پہ، یا پھر آپ ایک اس میں ٹوٹل ایک نیشنل گورنمنٹ بھی بن سکتی ہے. تو یہ آپشنز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کو اب چلے جانا ہی بہتر ہے. وہ میرے لیے نہیں، وہ انسٹیٹیوشنز کے لیے بہت بہتر ہے، وہ اس ملک پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے، ملک کے عوام کے لیے بہت بہتر ہے. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ 2.5 سال میں بہت اچھائی آ گئی ہے، بہت بہتری آ گئی ہے، ملک بہت مضبوط ہو گیا ہے، مطلب ہر سیکٹر میں دیکھ لیا، بلکہ ایون تو دیکھیں نا، آپ کے اتنے پرانے درینہ دوست تھے وہ بھی آپ کو چھوڑ گئے، آپ کے ساتھ چلنے کو تیار کوئی نہیں، آپ کی بات سننے کو تیار کوئی نہیں. تو میرے خیال میں یہ بہترین آپشن یہی ہے کہ یہ معصوف ذرا علیحدہ ہوں، گھر جائیں، آرام کریں، اپنا فارم ہاؤس دیکھیں، اور یہاں پہ وہ لوگ جو جینون پولیٹیشنز ہیں وہ آگے آئیں اور اس ملک کو لے کے آگے چلیں اور ملک کو جو درپیش مسائل ہیں ان کا حل تلاش کریں. اچھا، یہ بتائیں شیخ صاحب کہ میاں محمد نواز شریف صاحب آپ کی پارٹی کے جو قائد ہیں، وہ ISI کے چیف کو، آرمی کے چیف کو مورد الزام ٹھہرا چکے ہیں، کہہ چکے ہیں کہ جی مجھے گھر بھیجنے میں ان لوگوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک رول پلے کیا جس کو انہوں نے ڈینائی کیا. بٹ میاں صاحب کے اس الزام کے بعد مریم نواز صاحب کہتی ہیں کہ جی میں بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ الزام ٹھہرا رہے ہیں ان کے اوپر کہ جی انہوں نے گھر بھیجا، اور بیٹی اب کہہ رہی ہے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ کچھ کلیئرٹی دیجیے گا، یہ کس قسم کا جو ہے وہ تضاد ایک دونوں اسٹیٹمنٹس کے اندر آ رہا ہے؟ نہیں. دیکھیں کہیں نہ کہیں تو میں نے پہلے بھی شروع میں کہا تھا، کہیں نہ کہیں تو بات ختم ہوگی نا. اب آپ بات کرنے کے بعد ہی کوئی نتیجہ نکلے گا نا. آپ جب بات کریں گے، اب یہ تو ویسے یہ صریحاً جو سوال کا جواب ہے یہ تو مریم بیٹی دے سکتی ہے. میں تو اپنی ایک رائے پیش کر سکتا ہوں کہ آپ نے جب گفتگو کریں گے تو اس کا ایجنڈا کیا ہوگا، وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے. ایجنڈا کیا ہے، ایجنڈے میں کیا کیا شامل ہے. جب آپ اس ٹیبل کے آمنے سامنے بیٹھیں گے تو پھر جا کے سمجھ آئے گی کہ آپ کس ٹاپک پہ بات کریں گے، کن اصولوں پہ بات کریں گے، کن نکات پہ بات کریں گے.
تب آپ کو میرے خیال میں شاید سمجھے. اس سے پہلے تو آپ صرف مفروضے یا اپنی کوئی جو ہے آپ کے پاس جو تجربہ ہے اس سے تجربے کی روشنی میں آپ کو بات کر سکتے ہیں. حتمی بات تو اسی وقت ہوگی جب ایجنڈا آپ کے سامنے آئے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ جج ارشد ملک ہوں, وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب ہوں, یا وہ ڈان لیکس کا معاملہ ہو, اس معاملے کا بھی ذکر آج مریم نواز صاحبہ نے, آپ کی پارٹی کی نائب صدر, انہوں نے اپنے انٹرویو کے اندر کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم آرمی چیف صاحب کو ایکسٹینشن نہ دیتے, میں بیسیکلی ایکسٹینشن کے معاملے پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں, کہ اگر ہم ایکسٹینشن ان کو نہ دیتے تو پھر اس قسم کے ہمیں پریشرز جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ڈان لیکس جیسے جھوٹے مقدمات کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر ڈان لیکس کا معاملہ جھوٹا تھا تو آپ نے اس سارے معاملے کے اندر پرویز رشید صاحب جو بیچارے ہیں ان کو آپ نے بلی کیوں چڑھا دیا, ان کو آپ نے کیوں برطرف کر دیا؟ پرویز رشید صاحب نہیں, میرے خیال میں اس وقت جو کوشش تھی, آپ نے دیکھا نا اس معاملے کو بڑی ہائپ کریٹ کر دی تھی, اور خاص طور معذرت کے ساتھ آپ کے جو میڈیا ہاؤسز تھے انہوں نے اتنی ہائپ کریٹ کر دی تھی, اتنی کنفیوژن کریٹ کر دی تھی, اتنی زیادہ اس میں کانفیڈنس شیک ہو گیا ہوا تھا, بالکل ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں رہا تھا. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی سٹیپ ایسا لیتے تاکہ اس کانفیڈنس کو بحال کیا جاتا. تو پاکستان مسلم لیگ کی حکومت نے انسٹیٹیوشن کو, ان کی عزت کو, ان کے احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے وہ سارے اقدام کیے جس سے اس مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کیا جا سکتا تھا. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں اس کو, ذرا بظاہر اس کا اگر تجزیہ کر لیں تو آج پچھلے 2.5 سال میں اس سے بدتر چیزیں جو کہ جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے وہ سامنے آئی ہیں. لیکن وقت کی بات ہوتی ہے نا, جب آپ طے کر لیں کہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے تو پھر اچھی بات بھی وہ آپ کو بری لگتی ہے. تو میرے خیال میں شاید اس وقت جو کیا تھا وہ شاید اپنے انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے, یا پھر جو کنفیوژن تھی اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے ایک, اور دوسرا کیونکہ اس وقت بھی پاکستان خاصے نازک حالات میں تھا تو میاں صاحب نے بہتر قدم اٹھایا اور سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا کہ وہ بھی پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کی مضبوطی کے لیے, عوام کے سکون کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. ورنہ میرے خیال میں اگر آپ آج اگر اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ سمجھیں گے کہ وہ بات ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے بھی ذکر کیا کہ جی ڈائلاگ ہونا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, بیٹھ کر تمام لوگوں کو بات کرنی چاہیے. اب مجھے یہ بتائیے کہ مریم نواز صاحبہ کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ جی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا ایک گناہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں جب وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیں گی تو ڈائلاگ کا, بیٹھ کر بات کرنے کا, سٹیک ہولڈرز کا جو آپ کا بیانیہ ہے یہ کہاں جائے گا؟ یہ میں نے آپ کو گزارش کی ہے نا کہ دیکھیں, میرے خیال میں حکومت کی جہاں تک بات ہے, حکومت آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, آپ پردہ ڈال رہے ہیں, میں بھی پردہ ڈال دیتا ہوں, ہر کوئی پردہ ڈالنے کے چکر میں. اب عمران کی تو اپنی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے جی, اس کو تو میرے خیال میں پوری کلی سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں اس کو وہ میرے خیال میں شاید اہمیت بھی نہیں دیتے. ایک دوسرا, آپ اگر نہیں, میں عرض کر رہا ہوں اگر آپ ان کا رویہ دیکھیں, ان کے الفاظ دیکھیں, ان کا انداز دیکھیں تو میرے خیال میں کوئی بھی عزت دار شخص, کوئی بھی ایسا شخص جس کو اپنی عزت ملوز خاطر ہے وہ ان سے بات کرنے سے گریز کرے گا اور ان سے بات نہیں کرے گا, کیونکہ ان سے بات کرنا میرے خیال میں شاید اس کا کوئی حل کوئی نہیں نکلے گا. مطلب جس طرح وہ جو ان کا رویہ ہے, جو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اپوزیشن کے لیے یا جنرلی, تو میرے خیال میں ان سے بات کرنا بھی بے فائدہ ہے, مقصد کوئی نہیں اس کا. آخری سوال آپ سے شیخ صاحب, یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کو بڑی جو ہے وہ سخت قسم کی تنقید کا سامنا ہے, کرٹیسزم ہے جس کو آپ لوگ برداشت کر رہے ہیں اور اس کا جواب آپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آج میں آپ سے دوبارہ سوال کرتا ہوں, سوال وہی ہے کہ میاں صاحب کی صحت ایک طرف, جہانگیر خان ترین اب واپس آ چکے ہیں, میاں نواز شریف کو عدالتیں طلب کر رہی ہیں, حکومت یہاں پر طلب کر رہی ہے اور وہ واپس نہیں آ رہے, جبکہ وہ وہاں پر بیٹھ کے ایکٹیو پالیٹکس کر رہے ہیں. کیا آنسر دیں گے آپ اس چیز کا؟ اب اکثر میں یہ بات کرتا ہوں, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ اس شخص کی حکومت ہو, جس قسم کی فاشسٹ حکومت اس تک ہے, جو کہ برداشت اور احترام نام کی چیزوں کو جانتے نہیں ہیں, تو اس قسم حالات میں کسی ایسے شخص کو جو بیمار بھی ہو,
جو شخص اس موذی بیماری کا شکار بھی ہو، جس کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہ ہو، تو کیا اس کا آنا اس وقت مناسب ہے؟ کیا اس کو اس حالات کے اندر یہاں پہ آ کے اس شخص کے ہوتے ہوئے ان تکلیفوں کا سامنا کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ شہباز صاحب کا دیکھ لیجئے، روزانہ کی بنیاد پر آپ کو دیکھتے ہیں کتنی غیر انسانی حرکات ہیں۔ وہ میرے خیال میں شاید کوئی بندہ سوچتا ہے کہ سیاست میں مخالفت ہوتی ہے، سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف آپ بات کرتے ہیں، لیکن آپ اتنا گر جاتے ہیں کہ آپ اس حد تک آ جاتے ہیں کہ آپ کھانا بھی ان کو نیچے فرش پہ رکھ کے دیتے ہیں، آپ ان کو نماز کے لیے کرسی بھی نہیں دیتے، آپ ان کے لیے ہر وہ کام جس سے ان کو تکلیف پہنچے اور آپ کو خوشی ہو، آپ وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب کا آنا مناسب ہے۔ اور آپ ان کا موازنہ کر رہے ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ۔ جہانگیر ترین ان کا فرنٹ مین تھا، عمران صاحب کا۔ جہانگیر ترین نے سب کچھ ان کے لیے کیا۔ جب ذات کی بات آئی، جب کوئی میں نے جو سنا ہے کہ جب بگ کیا گیا، جب باتیں آڈیو ریکارڈنگ سنی گئی جو جہانگیر ترین کے اپنے معاملات تھے، اس سے وہ ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کے بعد چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کو پتہ چلا یہ شخص تو میرے گھر کا سارا کام یہی کر رہا تھا، سارا خرچہ یہ چلا رہا تھا، تو میں کہاں کس مصیبت پھنس گیا؟ اس کا جہاز میں استعمال کر رہا تھا، اس کے ذرائع میں استعمال کر رہا تھا، تو کتنی دیر آپ دور رہتے؟ الٹیمیٹلی آپ واپس وہیں چلے گئے۔ اور اس میں چلے جانے سے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، تو اکثر آپ کرتے ہیں۔ آپ نے لوگوں نے نام ہی یو ٹرن رکھ دیا ان کا، تو انہوں نے ایسا کر دیا، تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور اس کو آپ ان کے ساتھ بالکل موازنہ کریں کہ یہ جو حرکتیں کرتا ہے، مطلب ایک پرائم منسٹر نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے منہ پہ ہاتھ مار کے کہے کہ میں نبڑ لوں گا، میں کر لوں گا، یہ پرائم منسٹر ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کوئی ہمارے گلی محلوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے، چھوٹے ہوتے سنا تھا۔ پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کی جانے پڑتا ہے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پروگرام میں جوائن کیا جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ جنرل صاحب، پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے آج ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی فوج کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں اگر عمران خان کو ان کی حکومت کو گھر بھیج دیا جائے۔ بڑا ایک یونیک قسم کا، میں اس کو کہوں گا، ایک انٹرویو ہے جو مریم نواز صاحبہ نے دیا ہے۔ اس کو ابھی ہم سمجھ رہے ہیں، مختلف اس کی ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ نکل رہی ہیں۔ تھوڑا آپ ہمیں اپنے پرسپیکٹو سے بتائیے گا، فوج کے پرسپیکٹو سے بتائیے گا کہ کیا اس انٹرویو میں آپ کو لگتا نہیں کہ انہوں نے ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کی ہے جیسے مسلم لیگ نون ایک بڑی زبردست قسم کی جو ایک پاور ہے، اور فوج شاید اس وقت بالکل انتظار کر رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کسی قسم کا سافٹ کارنر جو ہے وہ ہمارے لیے رکھیں، پیدا کریں، تو تاکہ وہ ہمارے تک ٹیبل تک آئیں اور بیٹھ کے بات ہوں۔ جبکہ انہوں نے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ میرے جو ساتھی ہیں ان سے رابطہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا کہ ایسا آپ کے خیال سے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ان کا بیانیہ ٹھیک ہے، درست ہے، یہ تاثر درست ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ غلط بیانی ایک وتیرہ ہے جو اختیار کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ میاں راشد صاحب کا اور مریم بی بی کا یہ تو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ ثابت ہو چکا ہے اس چیز کے۔ تو اس لیے ان کے بیان پہ میں کم از کم یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس حد تک کہ بھی اسٹیبلشمنٹ ان سے رابطہ کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ کیا ہے، کیوں رابطہ کرے گی ان سے؟ اسٹیبلشمنٹ اس کو تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے کہ نون لیگ کے بغیر شاید اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ بن جائے گا۔ دیکھیے وہ گیم کیا کھیل رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہم فوج سے، میاں صاحب نے فوج سے بات نہیں ہوگی، پہلے فوج کی محنت کرتے رہے، لوگ جاتے رہے ان کے ملتے رہے، بات نہیں ہوگی ان سے۔ اب جب انہوں نے کس طرح ایک ایکسٹریم قسم کی پوزیشن لے کے ان کا یہ امپریشن دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم فوج کتنا دبا دیا ہم نے، اس کے بعد پریشر میں آ گئی ہے فوج کہ اب فوج کا ہمارے بغیر گزارا نہیں، ہم سے بغیر بات کیے بغیر ہی چلے گی نہیں، عمران خان کو گھر بھیج دیجیے، ہم ہی ہیں صرف جو رہ گئے ہیں بیچ میں۔ مسئلہ کچھ اور ہے، کیونکہ یہ تو نہ جمہوریت کا مسئلہ ہے، نہ ہی عوامی حقوق کا مسئلہ ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ ہے جس سے پاکستان کے علاوہ اور کوئی ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہا ہے۔ اس وقت پاکستان اس سے افیکٹ ہو رہا ہے کہ یہ جس طریقے سے سیاسی ابتری پھیلائی جا رہی ہے اور یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی نظام کسی قسم کا ہے نہیں ہے، تو وہ ایک ان کا ایک اوور آل بیانیہ ہے جس کے بیچ میں انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ فوج ہی سب کچھ کرتی ہے، فوج ہی سے ہم بات کریں گے، فوج ہی سے معاملات طے کریں گے۔ اب دیکھیے ایکسٹریم بیانیہ ہے ان کے دونوں طرف یہ، اور ان دونوں میں ایکچولی جو میں اس کو دیکھ رہا ہوں اسے کرائی فار ہیلپ۔ اور ایک اور چیز بھی، میں ہمارے ایک بڑے مشہور کمیونٹیٹر ہیں ان کی بات سن رہا تھا میں، انہوں نے کہا جی کہ مچھلی پانی کے بغیر باہر نہیں رہ سکتی زیادہ،
اب اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو اقتدار سے باہر ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل میں ہوں گے. دوسرا, جس طریقے سے مختلف کیسز آہستہ سلو ہیں لیکن اپنے اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں, تو یہ سب کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ بھئی اس سے نکلیں گے کیسے. وہ کیسز تو کورٹ ڈیسائیڈ کر رہی ہے, اور جب کورٹ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے پھر کورٹ میں ہی نکلے گا بات. اس میں نہ تو فوج کچھ کر سکتی ہے نہ حکومت کچھ کر سکتی ہے. تو اس لیے یہ ایک بند گلی میں اپنے آپ کو لانے کے بعد یہ کرائی فار ہیلپ ہے ان کی. اسٹیبلشمنٹ میرا نہیں خیال, اور میں یہ سمجھتا نہیں کہ انہوں نے کیا ہو, کیونکہ کوئی ایسی مجبوری اسٹیبلشمنٹ کی نظر نہیں آ رہی مجھے. ٹھیک ہے, یہ جان بوجھ کے تاثر دیا جا رہا ہے کہ فوج انڈر پریشر ہے, گھبرا گئی ہے. فوج کیوں گھبرائے گی بھائی؟ فوج نے کیا ہوگا, فوج نے کیا کیا ہے؟ جہاں ایک مسئلہ نظر آیا فوج نے فوراً وہ 2 افسروں کو اس حد تک کہ بھائی فٹافٹ سزا دے دی. ہم لوگ کہ بہت سارے لوگ اس چیز کے خلاف تھے کہ سزا نہیں دینی چاہیے تھی, لیکن ہوا, فوج نے کیا ہی ہے. اس لیے ایسا میرے نہیں خیال کہ ایسا کوئی پریشر ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہے یا کسی کو ضرورت ہے کہ نون لیگ سے کانٹیکٹ کرے. نون لیگ البتہ کانٹیکٹ کر رہی ہے یہ کہا جا سکتا ہے, کیونکہ میں خود ذاتی طور پہ کنفرم تو نہیں کر سکتا, لیکن جو ان کی تاریخ ہے اور تھوڑا بہت جو ہم نے بھی دیکھا ہے ان کو, کہ یہ جتنا اوپر سے بات کرتے ہیں اندرون خانہ کہیں نہ کہیں سے یہ اپنے جو لنکس ہیں ان کے رہتے ہیں بیچ میں. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب, آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں, اس کا ذکر آج ان کے انٹرویو میں بھی ہوا. مریم یہ کہتی ہیں کہ آرمی چیف صاحب کو جو ہم نے ایکسٹینشن دی, پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو ایکسٹینشن دی, اس ایکسٹینشن میں ہم پر بہت سارے پریشرز تھے. انہوں نے اس کا ذکر کیا, جج ارشد ملک صاحب کا ذکر کیا, پھر انہوں نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ذکر کیا, پھر انہوں نے ڈان لیگز کا جو ہے اسپیسیفکلی میں مینشن کرنا چاہوں گا, انہوں نے ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ ڈان لیگز ایسے اگر ہم ایکسٹینشن نہ دیتے تو پھر ایسے جھوٹے مقدمات ہیں جو بنا دیے جاتے ہیں. اب ڈان لیگز کا جو معاملہ ہے, اس معاملے میں انہوں نے خود, ابھی میں نے نون لیگ کے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود تھے, ان سے میں نے سوال کیا, انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی کہ ڈان لیگز کے معاملے میں انکوائری ایک کمیٹی بنتی ہے, اس انکوائری رپورٹ کے آ جانے کے نتیجے میں آپ اس وقت پرویز رشید صاحب کو بلی کا بکرا بنا دیتے ہیں اور ان کو برطرف کر دیتے ہیں اور ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو اگر تو وہ جھوٹ تھا تو یہ کیوں کیا گیا, اور اگر وہ جھوٹ نہیں تھا تو آپ انڈر پریشر تب آ گئے اور اب نہیں آ رہے؟ تو یعنی ان دونوں سٹیٹمنٹس کے اندر تضاد ہے, جو وہ آج کہہ رہی ہیں اور جو اس دن پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا. آپ کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں اس کو, کیسے ریبٹل کرتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے, اب یہ چونکہ بہت سے قیاس آرائیاں اس میں چل رہی ہیں, تو لیکن مجھے کم از کم میری حد تک جو ہماری سوچ ہے یا جیسے ہم دیکھتے ہیں, جو میرا اپنا تجزیہ ہے, اس میں ہائیسٹ لیول نون لیگ کی جو پارٹی کے انوالومنٹ اس سے بغیر ہی ہو سکتا نہیں تھا جو بھی ہوا سارا کچھ, اور یہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا. اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے 2-3 ایسے موقع آئے ہیں کہ ایک دفعہ تو ملتان میں ملا کے بڑے زبردست انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں پاکستان کو پھر دوبارہ بمبئی میں پھنسانے کی کوشش کی. ادھر ٹرکی سے آتے ہوئے نواز شریف صاحب نے ایئرپورٹ پہ بڑا معنی خیز طریقے سے کہا کہ بھئی اب بند کرنا چاہیے, ہمیں ان کے خلاف سازشیں کرنا. مطلب یہ اپنے ہی جو انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کے خلاف FIR درج کرنے میں, تو یہ ان کی ایک سازش تھی جس کی اب کوشش کی جا رہی ہے انڈر پریشر لیا جائے. اور ڈان لیگز واقعی ایک حقیقت تھی, اگر وہ نہ ہوتی تو یہ نہ تو اس کو سزا دیتے. اس وقت جب ایک دفعہ DISP نے ٹویٹ بھی کیا, ریجیکٹڈ, بعد میں جب چیف آرمی اسٹاف نے ان سے ملاقات کی اور معاملات تھوڑے ٹھنڈے ہوئے, اس وقت ان کے پاس موقع تھا تو یہ اپنا سٹینڈ لیتے. لیکن سٹینڈ لینا بڑی دور کی بات ہے. سٹینڈ وہ لے سکتا ہے جس کا اپنا دامن صاف ہو, جس کی سوچ اپنی کلیئر ہو, جو پاکستان کے بارے میں سوچا ہو. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ان کی ان باتوں میں آنے کی کوئی ایسی ضرورت بھی ہے یا پریشان ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک تو ہمارا کلچر یہ بن گیا ہے کہ ہم مختلف قسم کے جو اپنے ایک بیانیہ ترتیب دی ہے اس کے مطابق مختلف سٹوریز مختلف جگہ سے یہ اوریجنیٹ ہوتی رہتی ہیں, بات کرتے رہتے ہیں. اس لیے اب چونکہ فوج تو ڈائریکٹلی آ کے اس کا جواب نہیں دے گی. ایک دفعہ جب انہوں نے کہا تھا تو DISP نے پھر آ کے باضابطہ بیان دے دیا تھا کہ زبیر صاحب آئے تھے, ان کا کہنا کیا تھا اور آگے سے جواب کا ملا. تو اب وہ بار بار اس بات میں فوج بھی نہیں آنا چاہتی, اور یہ جان بوجھ کر دیکھیے بار بار یہ تاثر دے رہے ہیں کہ فوج ہی سب کچھ کر رہی ہے, فوج ہی سارا کچھ کر رہی ہے. یعنی پاناما لیکس بھی فوج نے کیا, عدالتیں بھی فوج کی تھیں, وہاں پہ چیف جسٹس بھی فوج نے بٹھائے ہوئے تھے. تو یہ سارا کچھ ایک خاص مقصد کے تحت ہو رہا ہے تاکہ اگر کسی سٹیج پہ جو بات ہوتی ہے تو یہ یا پولیٹیکل اسائلم کی بات ہو یا اگر کیسز کے فیصلے ہوتے ہیں تو کہا جائے کہ دیکھیے ہم تو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ افواج پاکستان نہیں کر رہی ہیں, ہمارے ساتھ دشمنی ہے اور ہمیں جان بوجھ کر اس کا نشانہ بنایا گیا ہے, یہ سزائیں ساری غلط ہیں. وہ جو مین ایشوز ہیں وہ ان کے اوپر تہ درتا ہے, وہ اس قدر پروپیگنڈا کی لہریں وہ لیس بٹھائی جا رہی ہیں
کہ لوگوں کی نظروں سے مین ایشو ہو جو لوگ کے رہ جائے. اچھا سر یہ بتائیں جنرل صاحب کہ جو اس حد تک یہ نون لیگ آ چکی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کھل کر جو ہے وہ فوج کا ذکر جو ہے وہ کر رہے ہیں، اداروں سے بڑھ کے اب کرداروں کا ذکر کر رہے ہیں، کیا ایسی وجہ ہے، کہاں سے اتنا ان کو اندر کرے جا رہا ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جب سب کچھ ایک دفعہ دیکھتے ہیں آپ کہ آپ کے پاس اور دیر نتھنگ ایلس ٹو لوز، آپ اس جگہ ایسے بند گلی میں آ کے پھنس گئے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے ساتھ کچھ ہو نہیں سکتا، تو آپ ابھی اور کیا کریں گے؟ آپ اس کو، آپ کے پاس اپنا کوئی جائز کریڈیبل دفاع نہیں ہے، عوام کی وہ پذیرائی نہیں ہے جو ان کا خیال یہ تھا کہ ہوگی ان کی، اس لیے انہوں نے اس قسم کے اس پہ جو کاؤنٹر اٹیک پہ آئے ہوئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کے شاید اس کاؤنٹر اٹیک سے ہمارے سکسیسفل ہوئے. دیکھیے یہ کوئی بے معنی نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات اکنامیکلی اگر تھوڑا سا بھی اگر بہتر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں لگتا یوں ہے کہ شاید حالات بہتری کی طرف چل پڑے ہیں، حالانکہ عام آدمی کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. اگر یہ سیاسی اپ پیریڈ ہے، اکنامیکلی ہم ڈاؤن رہیں، تو پاکستان کو سکویز کرنے کے لیے جو ہماری طاقتیں اس خطے میں اپنے آپ کو قدم جمانے کے لیے مضبوطی سے اپنے آپ کو یہاں مستحکم کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے سنہری موقع ہوگا. کل بھی کہیں بات ہو رہی تھی، میں نے کہا جو بائیڈن کو اس سے بہتر پاکستان کیا چاہیے ہوگا؟ نہ پاکستان کی اکنامیکلی ہم ڈیولپ ہونے کی کوشش میں مصروف ہو نہیں رہا ہمارے سے، سیاسی ابتری ہماری ہے. مودی صاحب ہر طرف سے اپنے معاہدات کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں. پاکستان کے جو تانا بانا ہونا جا رہا ہے تو پاکستان کو بھی سکویز کرنے کے لیے ان کو آسانی رہے گی اس میں. اس لیے یہ بے معنی نہیں ہے ساری چیزیں. اور یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کانسپریسی تھیوری، یہ پاکستان میں ہوا ہے. اب جب یہ NRO کا جب فائنلی پتہ چلا تو پتہ چلا جی کہ کونڈولیزا رائس نے سارا کچھ مل کے کام کیا ان کے ساتھ. تو یہ انفارچونیٹلی ہماری جو سو کالڈ لیڈرشپ ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کے نام آتے ہیں، ہم ابھی بھی پاکستان کے اندر جڑیں کر کے نہیں کھڑے ہونا چاہتے. اس میں پاکستان کے اندر یہ شخصی جڑیں ہوں گی جو مضبوط ہوگا، پاکستان کے عوام کے جو ہے اس کے ساتھ ہوں گے، اس کو نہ تو فوج کچھ کر سکتی ہے نہ کچھ اور کچھ بندہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر آخری سوال آپ سے یہ بتائیے گا جنرل صاحب کہ آپ نے ریجیکٹڈ کا بھی ذکر کیا، ایک ریجیکٹڈ نون لیگ کی طرف سے بھی آیا اور وہ ہے کراچی کے حوالے سے جو پولیس کا مسئلہ سارا ہوا تھا. سندھ پولیس کا ایک انکوائری کمیٹی جو ہے وہ بنی آرمی چیف صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر، کور کمانڈر نے اس کو ہیڈ کیا اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس کے اوپر 2 افسران جو ہے ان کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا گیا GHQ کے اندر. اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کو پبلک کرنا چاہیے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو پبلک کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ مزید وضاحت دینی چاہیے کہ یہ سارا ہوا کیا معاملہ اور کن لوگوں کو جو ہے وہ برطرف کیا گیا، ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے، وہ کہاں تک پہنچی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں جو آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ یہ مین ایشو کیا تھا، اس میں قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی ہوئی، ساری دنیا نے دیکھی، ساری قوم میں ایک شدید اضطراب تھا. وہ جو ایک ایشو تھا اس کو سارا دبا دیا گیا ہے. اس کو دبانے کے لیے اور آگے سے آگے چل رہا ہے کام. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوجی افسروں کو سزا دی گئی تو غلط ہے یا صحیح ہے، میرا اپنا نقطہ نظر لہذا ہے اس سے. لیکن جو مین ایشو ہے اس پہ بات ہوئی، کسی نے بات کی، نواز شریف نے بات کی، مریم نے بات کی، وہ تو سارے جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو. اب ان سے اور پھر یہ جو جیسا نواز شریف ہے کنوکٹڈ کرمنل میں پاکستان کورٹس، میں نے تو نہیں کہا اس کو، از اے وانٹڈ مین ان پاکستان. وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو مرضی بات کرتا رہے کہ ہم سارے اسی باتیں ماننا شروع کر دیں گے. میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہماری عدالتی نظام جو اعلیٰ ترین پاکستان کی عدالت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان میں فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں یہاں پر، اگر وہ فیصلہ دے دیتے ہیں یہ، تو آپ اگر اس کو نہیں مان رہے اس لیے کہ آپ باہر بیٹھے بات کر رہے ہیں، یا جہاں سے ہم مختلف رائٹ اینڈ لیفٹ طریقے سے ہم تھوڑا سا یہ بات کرتے رہتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا ہم ان کی بات مان لیں، اپنی عدالتوں کو مان لیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں اس قسم کی بات چل رہے ہیں. یہ بتائیں سر کہ یہ سارا ایک پولیٹیکل جو سیناریو کریٹڈ ہے کافی زیادہ ٹینسڈ ہے. نیشنل ڈائلاگ کی بیٹھ کے بات کرنے کی تمام سٹیک ہولڈرز کو، وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ ظاہر ایک دوسرے کی نظر میں برے بھی ہوں گے اور اچھے بھی ہوں گے، ان کو اس وقت بیٹھ کے بات کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ کیونکہ اس کا نقصان، اس کا ازالہ عام بندہ جو عام شہری ہے وہ بھگت رہا ہے، کیونکہ اس پہ توجہ کسی کی نہیں ہے. حکومت بھی انہی کے پیچھے اور انہی کو ریبٹل کرنے میں لگی ہوئی ہے، اپنی پالیسیز اور اپنی چیزوں کو بہتر کرنے میں ہم کوئی خاطر خواہ چیز یا بہتری نہیں دیکھ رہے. کس طرح ممکن ہوگا کہ ہم بیٹھیں اور بات کریں، مسئلے کو سالو کریں اور بہتری کی جانے پڑیں؟ دیکھیے جی، میں تو پہلے دن سے اس بات کا حامی رہا ہوں، اور جمہوریت میں خوبصورتی یہی ہے کہ بات چیت جاری رہتی ہے یہ، اور بات چیت جاری رکھنے کے لیے
मेन जो आपके पास एक इदारा आपका है जिसको जो हमारी तमाम सियासी लीडरशिप, चाहे वो पीडीएम का प्लेटफॉर्म है चाहे वो हुकूमत का प्लेटफॉर्म है, वो सारे उसको टोटली नजरअंदाज कर रहे हैं। वो सिर्फ एक निशस्तन और गुफ्तगू और बर्खास्तन का रह गया। हमारी जो कौमी असम्बली है, हमारी जो सेनेट है, ये किस लिए हमने उनको इलेक्ट करके वहां पे भेजा है? उनको क्यों नहीं हम बीच में वार करें? बात अगर होगी, पायदार होगी, फैसले होंगे तो पार्लियामेंट से आएंगे या हमारे अदालती निजाम से फैसले आएंगे, तो ही बात बनेगी। आगे बात करने की जरूरत है, मैं एग्री करता हूं इससे, लेकिन बात आप वो करें जो आपके जो पाकिस्तान की इज्तिमाई दानिश जहां पे बैठी हुई है, एक तो उनको आजाद करें, वरना फिर भी आप देखते हैं कि 3 या 4-5 शख्सियात हैं, वो ही कंट्रोल कर रही हैं, सब उन्हीं की मर्जी सारी चलती है। हमारे कायद ने ये कह दिया, उसके कायद ने ये कह दिया, तो हमारे जो कायद हैं दाएं बाएं लेफ्ट फैसले तो वो कर, अवाम को फैसला तब करने दिया जाएगा जिस दिन मेरी नेशनल असेंबली आजाद होकर बैठेगी। आप उसको आजाद कीजिए, उनको बात करने दीजिए। मेरा अपना ख्याल ये है इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है। और हाँ, अगर ये इशूज के बेसलाइन सेट करना चाहते हैं, उससे मेरा अपना ख्याल है कि जो सदर ममलकत है हमारे पाकिस्तान की, हमारी वफाक की अलामत है, नेचुरली एक पार्टी इलेक्ट करती है उनको, पार्टी के होते हैं, लेकिन एज जो फेडरेशन के सबसे आला तरीन ओहदे पर वो फाइज हैं। हमें उनसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि भाई आप आइए, बात कीजिए, बात करें कि क्या है। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि बातचीत से पहले शराइत रख दी जाएगी, पहले हुकूमत ये क्या कहते हैं, ये हुकूमत खत्म की जाए या फिर हमारे केसेस खत्म किए जाए, फिर हम बात करेंगे, तो ऐसी शराइत पे बातचीत तो नहीं होती ना। सियासी मामलात को सियासी तरीके से हल करें। ये जो जुर्म है इसको सियासत में लाकर अपनी सियासत से जुर्म छुपाने की जो कोशिश है या इसको ऊपर पर्दा डालने की कोशिश है, क्या वो किसी तरफ से हो रही है, ये ना सिर्फ ये कि मुल्क के लिए जहर कातिल है, बल्कि हम अपनी आने वाली नस्लों को सही बात नहीं बता रहे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद थे। आपके वक्त का प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ती। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक फ्रंट के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया भर में बाकी ममालिक के साथ, दीगर ममालिक के साथ किन किन महाजों पर किन किन चैलेंजेस का सामना है। दुनिया में बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं। सरबराहान मुमलिकत कहीं अमरीका में बदले जा रही हैं तो कहीं पर दौरे चल रहे हैं और कहीं पर नाराज़गियाँ और खुफियाँ जो हैं वो चल रही हैं। इस हवाले से आज हम कुछ बात करेंगे और मुख्तसरन ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और हमें आगे आने वाले वक्त में क्या करना चाहिए। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब ने। वेलकम टू द शो। कुसूरी साहब, आपसे सवाल में रहिए कि पाकिस्तान को जहाँ पे इस वक्त बहुत सारे अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है, वहाँ पे इस वक्त बहुत सारे बैरूनी चैलेंजेस भी हैं जिसका सामना है। अमेरिका की बात करें तो इस वक्त वो नागुज़ीर है बात करना। अमेरिका में सदारती इंतखाबात हुए, जो बाइडन आ गए प्रेसिडेंट इलेक्ट, और प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन को लेकर बहुत सारी कयास राइयाँ भी और बहुत सारी खुश फहमियाँ भी जो हैं वो पाई जा रही हैं। अब वो पता नहीं खुश फहमियाँ हैं या नहीं हैं। ये बताएं कि इनके आ जाने से पाकिस्तान पर कितना असर पड़ेगा। जो बाइडन पाकिस्तान के लिए कैसे सदर होंगे निस्बतन डोनाल्ड ट्रंप के? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक है वो भी एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। एक ज़माने में जब मैं वज़ीर ख़ारजा था स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थी और उसमें हमारा एक उनसे बड़ा ब्रॉड बेस्ड डायलॉग होता था जिसमें इकोनॉमी, उसमें ट्रेड, उसमें एनर्जी, एजुकेशन, बहुत कुछ था। अब बुनियादी तौर पर उसके बाद जो हालात हुए हैं एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है और अमेरिका और पाकिस्तान का कन्वर्जेंस है। दोनों को अफगानिस्तान पे एक ऐसा एरिया है जहाँ उनके मफादात हैं उसमें तसादुम नहीं बल्कि उनके मफादात में यकसानियत है। इसका दोनों मुल्कों को फायदा उठाना चाहिए और उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि पाकिस्तान के बारे में सख्त जबान शुरू में इस्तेमाल कर रहे थे, जब उन्होंने फैसला किया कि अफगानिस्तान से फौजों का अखराज उन्होंने करना है तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ अपनी पॉलिसी बदली। जहाँ तक प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडन का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इनकी पॉलिसी अफगानिस्तान की तरफ तब्दील नहीं होगी। हो सकता है छोटी मोटी कोई इस किस्म की हो कि जैसे हम डिटेल्स का मामला है, प्रोसेस का मामला है, लेकिन जो बुनियादी तौर पर उनके मफादात हैं, जो स्ट्रेटेजिक उनके मफादात हैं, वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। वो भी अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकालना चाहेंगे जिसके लिए उनको पाकिस्तान की सपोर्ट की जरूरत होगी। एक फर्क जरूर है प्रेसिडेंट ट्रंप में और प्रेसिडेंट बाइडन में पाकिस्तान के सिलसिले में। एक तो ये है कि पाकिस्तान को अच्छी तरह से जानते हैं, पाकिस्तान के बहुत से सियासतदानों को भी अच्छी तरह से जानते हैं,
मेरा खुद उनसे रब्ता रहा है। जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, वो रैंकिंग मेंबर थे। रैंकिंग मेंबर वो शख्स होता है जब जो उस पार्टी उस वक्त जो अपोजिशन हो उसका लीडर हो। मतलब जो फॉरेन अफेयर्स की इंटरनेशनल फॉरेन रिलेशंस कमेटी जो थी, उसके हेड जो थे रिपब्लिकन थे, और जो डेमोक्रेट्स की तरफ से उससे थे वो बाइडन थे। ये रैंकिंग मेंबर थे। इनको फॉरेन पॉलिसी का बहुत तजुर्बा है, हाँ ये गवर्नमेंट में रहे हों, हाँ ये ऑपोजिशन में रहे हों, फिर वजी नायब यानी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी ये पाकिस्तान आते जाते रहे। इनका ताल्लुक लोगों से रहा है। फिर जो वो जो बिल था, कैरी लूगर बर्मन बिल, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान को इकोनॉमिक एड देने का प्लान किया गया था, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए थे बाद में पाकिस्तान आर्मी के मुनासबत से, कुछ लैंग्वेज थी। तो उस वक्त ये हुआ कि वो इसकी ये सपोर्ट कर रहे थे उस बिल को भी। तो इनका ये फर्क है कि पाकिस्तान को जानते हैं, इसलिए इस किस्म के बयानात ऊद पटांग जो शुरू में दिए थे प्रेसिडेंट ट्रंप ने, बाद में उन्होंने भी अपना रवैया बदला, वो शायद ये इस किस्म के बयानात नहीं देंगे। और इनके दौर में स्टेट डिपार्टमेंट जो है, जिसको तकरीबन तबाह कर दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, दोबारा अपना रोल अदा करेगा। इंस्टीट्यूशनल इनपुट आया करेगी। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस को भी पता होगा कि उससे किसने डील करना है। हमें शुरू से पता था, मैं ज्यादा था स्टेट डिपार्टमेंट से डील करता था, पेंटागन से करता था, कांग्रेस से पता करता था, मुझे पता था किसका क्या रोल है। प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में तो पता ही कुछ नहीं चल रहा था, स्टेट डिपार्टमेंट तकरीबन मफलूज होकर रह गया था। इसलिए पाकिस्तान हो या किसी और तरफ हो, उनकी पॉलिसी प्रिडिक्टेबल होगी। लेकिन एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, पाकिस्तान रूए जमीन पर है, इसलिए अगर कोई चीज दुनिया के लिए तबाहकुन है तो पाकिस्तान को उसका असर पड़ता है। 3-4 ऐसी चीजें हैं, मसलन पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो थे, जिससे ये निकल गए थे, उससे पाकिस्तान जैसे मुल्कों को बहुत फायदा होना था। अब वो वापस अगर ये मामला लग रहा है हो जाएगा। ईरान का पाकिस्तान पे डायरेक्ट असर पड़ता है। JCPO जो एग्रीमेंट था, उसमें ये वापस अगर चले जाएं तो पाकिस्तान के लिए बहुत सी आसानी हो जाएंगी। बहुत से हमारी पाइपलाइंस हैं और बहुत से एग्रीमेंट्स हैं, उनके लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगी। फिर जो अफगानिस्तान का मामला है, उस पे हमारी इनकी अगर रिलेशनशिप ठीक रही तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, बावजूद इसके कि इनके चीन के साथ इख्तलाफात हैं और रहेंगे, लेकिन अगर अफगानिस्तान उसके जरिए स्टेबलाइज हो सकता है तो ये अपनी डिफीट समझेंगे कि इनके जाने के बाद अफगानिस्तान बिल्कुल तबाह हो जाए। तो अगर अफगानिस्तान को CPEC के जरिए स्टेबलाइज किया जा सकता है उसकी मईशत को, तो शायद ये CPEC की इतनी मुखालफत खुल के ना करें, तो वो भी हमको एक फायदा हो सकता है। और ईरान जो है उसका आगे अफगानिस्तान से CPEC से रास्ता जोड़ा जा सकता है। तो एडवांटेज इसमें काफी इनके आने से, जो मैंने आपको कहा है कि ईरान की तरफ से जो तब्दीली बदलेंगे, तब्दीली करेंगे तो बहुत बड़ी बात है। इसी तरह क्लाइमेट अकॉर्ड का बहुत असर पड़ जाएगा। फिर एक चीज और फर्क है, ये ठीक है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बयान दिए थे कि मैं कश्मीर पे सालिसी कराने को तैयार हूं, जो कि मोदी साहब नहीं मानते थे और कभी मानेंगे भी नहीं। लेकिन एक फर्क उनमें और इनमें यह है कि उन पे ह्यूमन राइट्स का असर ही कुछ नहीं होता था। कोई तबाह हो जाए, कश्मीरी हो, फलस्तीनी हो, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए ये मुमकिन नहीं है। ये ह्यूमन राइट्स पे मेरा अंदाजा है कश्मीर की ह्यूमन, हालांकि इनका स्ट्रेटेजिक रिलेशन हिंदुस्तान के साथ होगा, ये चीन को कंटेन करना चाहते हैं बजरिया हिंदुस्तान, लेकिन कश्मीरी मामलात पे, उनकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे ये ज्यादा खुल के बोलेंगे। कमला हैरिस जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी वालदा का हिंदुस्तान से सदर्न प्रोविंस तमिलनाडु से ताल्लुक है, हालांकि वालिद उनके जमैका के हैं, उन्होंने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे खुल के बात की है। तो डेमोक्रेट से ये तवक्को की जा सकती है कि इनकी हुकूमत ह्यूमन राइट्स पे इंडिया को क्लीन चिट नहीं देगी। मुसलमानों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है और जो वो एक्ट लाया गया है जिसमें मुसलमानों के अलावा इंडियन नेशनैलिटी ओपन कर दी गई है, उस पर भी एतराज किया बाइडन ने। तो ये इसमें कुछ फायदा हो सकता है। अच्छा, मेरा आपसे कसूरी साहब अगला सवाल ये है कि आपने जिक्र किया ईरान का, ये बताइए कि जो एक अरब रीजन है, पूरा अरब रीजन को लेके पाकिस्तान इस वक्त
کچھ ٹینشن کا شکار دکھائی دیتا ہے. سعودی عرب سے کچھ عرصے سے ہمارے روابط کچھ بہت اچھے بحال نہیں ہیں. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سعودی عرب نے جو پیسے لون پر دیے تھے وہ پیسے واپسی کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے یا کر لیا گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کل جواد ظریف صاحب جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، وہ پاکستان کے دورے پر آتے ہیں. تو یہ کیا کوئی پالیسی شفٹ ہم کرنے جا رہے ہیں یا یہ ایک روٹین دورہ ہے؟ کیا پاکستان چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ اس کے روابط مسلم کمیونٹی کی اگر ہم بات کریں اس میں زیادہ اسٹرانگ ہو، یا وہ ٹرکی کے ساتھ چاہتا ہے اسٹرانگ ہو، یا عرب جو ہے وہ اپنی جگہ سعودی عرب جو ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے؟ ویئر آر وی ہیڈنگ سر؟ نہیں، ہمارے سعودی عرب سے ہمیشہ تعلقات مضبوط رہنے چاہیے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ایران کا اپنا رول ہے، سعودی عرب کا اپنا رول ہے. ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے، اور وہ یہ نا اپنی کتاب میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ سعودی عرب، ایران اور ترکی یہ تین ایسے ملک ہیں جو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. اس کی کئی سیاسی، مذہبی اور وجوہات ہیں، جیو پولیٹیکل. ہمارے لیے بالکل مختلف ہے. یہ جس وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف ہیں یا نفرت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم تینوں کے قریب ہیں. ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ہم اس میں جہاں تو مسلمانوں کو قریب لا سکیں، مسلمان ملکوں کو ہم لائیں، لیکن ان میں ہم پارٹی نہ بنے. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. میں جب وزیر خارجہ تھا تو میں یہ کوشش کرتا تھا، اور امید کرنی چاہیے کہ فارن آفس یہی کوشش کرے گا اور حکومت کی یہی پالیسی ہونی چاہیے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اگر ہم چین اور امریکہ سے بیک وقت اچھے تعلق رکھ سکے، اپنے دور میں تو میں نے کیا، اور اب بھی ہمارا یہی مقصد ہونا چاہیے، تو کیوں نہیں ہم سعودی عرب اور ایران کے ساتھ ایک بیک وقت اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب موجود تھے. آپ کے وقت کا صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے، ہم نے آج جاننے کی کوشش کی. پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا بیرونی طور پر، ڈپلومیٹک فرنٹ پاکستان کا کیسا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے گفتگو کی. ابھی فی الحال پروگرام میں وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اگلے ہفتے پیر والے روز ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.